अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV और जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज की खबरें जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ख़ामनाई ख़ानदान को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है जी इजराइल ने। इतना ख़तरनाक ऐलान उसने क्यों किया है और वो कब ये कर सकता है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ख़ामनाई साहब की सेहत के हवाले से पता चल गया है, मुज्तबा ख़ामनाई साहब के हवाले से, और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आ रही। कुछ ऐसा पता चल रहा है कि जैसे वो झुलस चुके हैं और उनके जिस्म का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो चुका है। तो ये आपको बताएंगे कि ये खबर कहाँ से आई और इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरानी सदर और ईरानी स्पीकर ने एक मुश्तरका ऐलान किया है, और वो मुश्तरका ऐलान किया है अमरीकी सदर के जवाब में। इसका मतलब क्या बन रहा है, ऐलान बड़ा खतरनाक है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिका और ईरान इस वक्त एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे को तबाह कर देंगे और एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी साइड पे मतलब इसी चीज़ को आप एनालाइज करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि जैसे अब मुज़ाकरात तो दूर की बात है, अब जंग ही होगी। एक खबर आपको ऐसी बताएंगे जिससे आपको यह महसूस होगा कि नहीं, वाकई अब भी सुलह हो सकती है, अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये खबर कौन सी होगी, ये भी जानिएगा आज ही के वीलॉग में। और आपको एक रिमाइंडर देता चलूं कि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने हमारा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करना है, आपने हमारा ट्विटर लिंक ज्वाइन करना है, आपने हमारा फेसबुक लिंक ज्वाइन करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीलॉग को। और पहले मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब जरा ख़ामनाई साहब की सेहत के हवाले से बता दें, उसके बाद आपको बताते हैं कि इजराइल उनके खिलाफ क्या करने वाला है। अब देखिए, जो मुश्तबा ख़ामनाई साहब हैं ना, उनके ऊपर हमला हुआ है, ये एक रियलिटी है और उसके बारे में बहुत सारी खबरें निकली। सबसे ज़्यादा तो अमेरिकन मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने दिया है कि मुश्तबा ख़ामनाई साहब के साथ क्या हुआ था, और उसके साथ कुछ खबरें जो थी ईरान से निकली हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जिस दिन अली ख़ामनाई साहब के ऊपर अटैक हुआ था 28 फरवरी 2026 को, तो उस दिन उन्होंने मीटिंग करनी थी। बल्कि उससे पहले इस तरह था कि जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो सारी निकली है वो ये कि जो इस्राएली जासूस थे उन्होंने सब ने नज़र रखी हुई थी उनके ऊपर, और उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो उनके बहुत करीबी लोग थे, उनके अंदर भी जासूस थे। फिर इसके साथ साथ डिवाइसेस लगी हुई थी। फिर एआई को फर्स्ट टाइम वारफेयर के अंदर इस्तेमाल किया गया था, और एआई जो है ना, उसने भी सारी नियर अबाउट्स बताए, जो लोगों का कल्चर है, जो लोगों को उठना है, लोगों का बैठना है, लोगों का चलना है, लोगों का फिरना है, उस सब से चीज़ें उन्होंने बताई। अली ख़ामनाई साहब, जो आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब शहीद जो हैं, सुबह उठे, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद नाश्ता किया, फिर कुरान मजीद की तिलावत की। उस दिन जो मीटिंग थी बड़ी सेंसिटिव मीटिंग थी और वज़ारत दिफ़ा की मीटिंग थी। और जो मरहूम शहीद हैं, उन्होंने वजारत दिफा के दफ्तर में, बल्कि अपना ऑफिस जो था बंकर का, उसके अंदर जाके उन्होंने मीटिंग करनी, तो शाम के वक्त मीटिंग करनी थी उन्होंने। लेकिन अचानक उन्होंने मीटिंग का टाइम चेंज किया, और मीटिंग का जब टाइम चेंज किया तो 1 घंटे में उन्होंने कहा कि हम ना सुबह ही मीटिंग कर लेते हैं। तो जो मीटिंग शाम के वक्त होनी थी वो सुबह के वक्त हो गई। और जब ये टाइम चेंज किया गया तो इसराइलियों ने नज़र रखी हुई थी उनके ऊपर। इमीडिएटली उन्होंने उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया कि मीटिंग का टाइम चेंज हो गया। यानी आप ये देखें कि किस हद तक वो इस सिस्टम के अंदर घुसे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी मीटिंग का टाइम चेंज हो गया, हमारे पास 1 ही घंटा है, बताएं हमने क्या करना है। और उन्होंने ऐसा पैनिक क्रिएट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, डू इट। और उसके बाद फिर उस दिन जब मीटिंग हुई थी, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब हर मीटिंग होती थी तो अली ख़ामनाई साहब को, शहीद को, नीचे लेके जाया जाता था बंकर में। और उस दिन दफ्तर की ऊपर वाली साइड जो थी ना, उसके ऊपर बैठ के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट की थी। और फिर ये फॉर्चुनेटली, जो मसलन खुशकिस्मती समझें, कि हमले से थोड़ी देर पहले जो मुज्तबा ख़ामनाई साहब थे वो गार्डन में गए थे। बिल्कुल आप समझें कि चंद मिनटों का फासला था, वरना वो खुद भी इस ट्रैप का हिस्सा बन जाते, शिकार हो जाए। यहाँ पे दो खबरें हैं वैसे। एक खबर तो ये है, और वो खबर ये है कि जब मसलन पहली वाली खबर मैं आपको बताता हूँ कि वो गार्डन की तरफ गए, और उसके बाद फिर अटैक हो गया। जब अटैक हुआ तो बड़ा खौफनाक अटैक था। पूरा कंपाउंड जो था ना, वो मिसाइल के ज़रिए तबाह कर दिया उन्होंने। और उसका जो मलबा था या मिसाइल के जो कुछ टुकड़े थे वो मुज्तबा ख़ामनाई साहब को लगे, और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर रिकवर करके हस्पताल पहुँचाया गया। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि मुज्तबा ख़ामनाई साहब जो थे वो अपनी बेगम के साथ अपने फ़्लैट में थे, और फ्लैट बिल्कुल करीब था वहाँ से जहाँ पे ये इनका कंपाउंड था। और उसको भी टारगेट किया गया था, यानी कि मल्टीपल टारगेट से, जिसके अंदर मुज्तबा ख़ामनाई साहब का फ्लैट भी था, और वो अपनी बेगम के साथ वहाँ पे थे, और बेगम उनकी किचन में काम कर रही थी। और जब वहाँ पे अटैक हुआ तो उनकी बेगम शहीद हो गई, और जो इनकी वालिदा थी वो उनके जो इनके वालिद साहब के साथ थी वो शदीद ज़ख्मी हुई। फिर इनका एक साहबजादा था, वो भी उनके साथ था, वो भी वो शहीद हो गया। तो ये मुज्तबा ख़ामनाई साहब जो थे वो अपने फ्लैट के अंदर थे, और उस फ्लैट को हिट किया गया था प्रॉपर मिसाइल के साथ।
اور اس کے اندر ان کی بیگم شہید ہو گئی اور یہ خود شدید زخمی ہو گئے. اب یہ دوسری انفارمیشن ہے جو ظاہر ہے کسی جگہ سے کوئی کنفرم نہیں ہوئی, کچھ اسرائیلی سورسز ہیں, کچھ ویسٹرن میڈیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ خبریں آنی شروع ہو گئی کہ جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب ہیں شدید زخمی ہیں. پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ ان کا روس کے اندر علاج ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جا کے نا ان کا کیونکہ فیس جو بری طرح مجروح ہوا ہے, ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے اور وہ شدید زخمی ہے, اور رشیا کے کسی ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے, اور ایک اسپیشل پلین پہ ان کو رشیا بھیجا گیا ہے, جو بعد میں کنفرم نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد یہ کنفرم ہونا شروع ہوا کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ ایران کے اندر ہی ہیں, اور زیر زمین رکھ کے ان کو بنکرز کے اندر رکھ کے ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور پراپر ایک پورا بورڈ ہے, میڈیکل بورڈ ہے جو ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. پھر انہیں جو سپریم لیڈر بنا دیا گیا. جب سپریم لیڈر بنایا تو پھر اس کے بعد پھر ان کا بیان آنے شروع ہوئے, لیکن جب یہ پبلک کے سامنے نہیں آئے تو یہ خبریں پھر سچ ہونا ثابت ہونی شروع ہو گئی کہ یہ ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ درست کہا جا رہا ہے. یہ واقعی شدید زخمی ہیں اور یہ چل نہیں سکتے اور بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہے, اور جو کچھ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا بھی بڑا لمیٹڈ ایکسیس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد پہ ان کو ٹارگٹ کر لیا جائے. اور پھر یہ بالکل سائڈ لائن ہے, آف ہیں, کسی کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہے. پھر ایک یہ پتہ چلا کہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اینی ہو, اب اس سارے سینیریو کے اندر جب فیلڈ مارشل گئے وہاں پہ تو ایران کے اندر کچھ سورسز ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ان سے رابطہ ہوا. ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایران کے اندر جو سورسز ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے ساتھ بھی فیلڈ مارشل صاحب کا کانٹیکٹ ہوا ہے یا ملاقات ہوئی. اب یہ بات درست ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں یا تو ایرانی گورنمنٹ بتا سکتی ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ان کی طرف سے آ سکتا ہے. تو نہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی کنفرمیشن ہے, نہ ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے کنفرمیشن ہے. تو سردست ہم اس انفارمیشن کو صرف انفارمیشن سمجھتے ہیں, جسے کچی پکی انفارمیشن کہتے ہیں. تو یہ کچی پکی انفارمیشن ہے جسے ذرائع کہہ دیتے ہیں نا جی, تو یہ ذرائع آپ سمجھیں. تو بہرحال آج ایک سٹوری چھپی ہے اور یہ سٹوری نیو یارک ٹائمز کے اندر ہے, اور اس سٹوری کے اندر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے اندر یہ قرار دیا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں, اور دوسرا ان کی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان تک رسائی بہت ہی محدود ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس لیے بھی رسائی کو محدود کیا گیا ہے کہ کہیں امریکہ یا اسرائیل دوبارہ لوکیٹ کر کے ان کو نشانہ نہ بنا سکیں. اس لیے ان کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ ان کے پاس اسمارٹ فون ہے, بلکہ کسی قسم کا کوئی گیجٹ نہیں ہے جس کے اندر کوئی سم ڈالی جا سکے, یا پھر جس کے اندر کوئی الیکٹرانک سگنل ہو جائے, ہاں جس کے اندر چپس ہوں تاکہ کسی طریقے سے ٹریس کیا جا سکے, وہ نہیں ہے. دوسرا صرف ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو ان کے پاس ہی رہتی ہے. تو آلموسٹ وہ پرسرار شخصیت بن چکے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں آئی, کسی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. یہ سب دعویٰ امریکی اخبار کا, یہ امریکی اخبار کر رہا ہے. اور ویسے ایران کے اندر بھی کوئی شخص ابھی تک نہیں نکلا جس نے کہا جی میری مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. نہ گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہے, نہ کوئی پرائیویٹ شخص جو ہے نا, نہ ان کی کسی فیملی کے ممبر نے, نہ کسی دوست نے یہ تسلیم کیا. یہ بات ایران سے بھی کنفرم ہو رہی ہے. اب یہ اخبار کے اندر کہا گیا ہے کہ پرسرار شخصیت بن چکے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اور طبی عملے کے گروپ کے ساتھ رہتے ہیں, اور تاہم یہ بتایا گیا کہ ذہنی طور پہ وہ بہت چوکس ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. وہ بہت زیادہ جلدی اندازہ لگا لیتے ہیں اور رسپانڈ وہ ٹھیک کرتے ہیں. پھر ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھی, وہ شہید ہو گئی, ضائع ہو گئی, اور 3 مرتبہ ان کی سرجری ہوئی ہے, لیکن ٹانگ جو ہے نا وہ بحال نہیں ہو رہی. اور اب وہ ایک مصنوعی ٹانگ جو ہے نا اس کے منتظر ہیں جو بنائی جا رہی ہے ان کے سائز کی, اور وہ ظاہر ہے خاص نگرانی میں بنائی جا رہی ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی ڈیوائس نہ لگ جائے. تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے بعد وہ ٹانگ لگا دی جائے گی. پھر یہ ایک ان کا چہرہ اور ہونٹ شدید جلس گئے تھے کیونکہ آگ لگ گئی تھی دائیں بائیں, اور اس سے بہت زیادہ مجروح ہیں وہ, اور ان کو پھر بولنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے, وہ پراپر بول بھی نہیں پا رہے. پھر یہ ہے کہ ان کا جو فیس ہے اس کی پلاسٹک سرجری جو ہے نا وہ کی جائے گی, اس کی ضرورت ہے. اب یہ سارا اخبار کلیم کر رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ آڈیو اور ویڈیو میسج انہوں نے کوئی نہیں دیا. تو اب چائنیز گورنمنٹ جو معذرت چاہتا ہوں, ایرانی گورنمنٹ جو پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ جب ٹھیک ہو جائیں گے, بحال ہو جائیں گے, پبلک میں آنے کے قابل ہو جائیں گے, تو پھر ایک بہت بڑا اجتماع کیا جائے گا, اور اس اجتماع میں جا کے پھر یہ عوام کا سامنا کریں گے اور ان سے خطاب کریں گے. اس سے پہلے ان کو ذرا محدود رکھا جائے گا, اور ان کا جو ایکسیس ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں دیا جائے گا کسی کو بھی. دوسرا ایک اور خبر چل رہی تھی کہ مسعود پزشکیان صاحب جو ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں, اور وہ دل کے ڈاکٹر ہیں, وہ خود بھی اس میڈیکل ٹیم کا حصہ ہیں جو اس وقت ان کا علاج کر رہی ہے. تو یہ ساری خبریں جو ہے نا وہ ہیں. یہ جو پیغام رسانی ہو رہی ہے, پھر مطلب یہ جو خطوط لکھے جاتے ہیں, کوئی الیکٹرانک سگنل نہیں,
آ رہا ہے، یہ تو پھر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی تسلی ہے، معلوم تو انہیں سب کچھ ہے جس طرح کی خبر آئی ہوئی ہے۔ ہاں یہ ویسے ایرانیوں کا یہ کلچر بھی ہے. ویسے میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ دنیا میں انتہائی ٹف نیشن جو ہے نا مذاکرات کے معاملے میں وہ ایرانیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا عجیب سا سسٹم ہے. ابھی مجھے نا ایک دوست بتا رہا تھا 2024 میں پاکستان کے ایک ڈائلاگ ہوا تھا ان کے ساتھ زیدان کے اندر. اچھا، اور وہ بیسیکلی تھا ایک جو بارڈر کے ایشو سے اس کے اوپر. تو پاکستان سے بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا زیدان میں. تو وہاں سے تہران سے لوگ آئے تھے زیدان. اور وہاں بیٹھ کے نا وہ کہتا ہے کہ 14 گھنٹے ان کے ساتھ بات ہوتی رہی. اور ایک نقطہ ہوتا تھا، وہ نقطہ لے کے 3 گھنٹے اس کے اوپر بات کرتے تھے اور اس کے بعد اسے تہران بھجواتے تھے. اور جب تک تہران سے اس کی کنفرمیشن نہیں آتی تھی اگلے نقطے پہ نہیں جاتے تھے. اور وہاں سارا دن بیٹھنا پڑتا تھا کہ تہران سے ابھی اطلاع نہیں آئی. اور اس کے بعد پھر دوسرا نقطہ ہوتا تھا، پھر تیسرا نقطہ ہوتا تھا. اور وہ کہتا ہے 14 گھنٹے ان کے ساتھ سر مارنا پڑتا تھا. اور الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ مجبور ہو گیا کیونکہ میں ہیڈ کر رہا تھا اس سارے ڈیلیگیشن کو، کہ تنگ آ گئے جس کو کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کی ڈیمانڈس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے جی، ہمیں آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، لائیں اس کے ڈاکومنٹ دیں اور ہم اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. تو وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تو نہیں، جب تک کنفرمیشن نہیں آئے گی تہران سے ہم کچھ نہیں کر سکیں. اپنی دی ہوئی ڈیمانڈ اپنی دی ہوئی ڈیمانڈ جب ایکسیپٹ کر لی گئی تو اس کے اوپر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. کہتا وہ اچانک پیچھے ہٹ گئے اور ہم بڑے سرپرائز رہے کہ بھائی یہ تو خواب کا ڈرافٹ ہے، ہم اس کو سائن کرنے لگے، اس میں کیا ایشو ہے. تو انہوں نے پھر تہران سے رابطہ کیا اور 8 گھنٹے لگے تہران کو دوبارہ اپنی جو ڈیمانڈ تھی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں. اچھا، تو اس نے کہا جی ہم نے پھر 8 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد انہی کی ڈیمانڈ جو تھی اس کے اوپر سائن کیا. اور سائن کرنے کے بعد کہتا جی ہم میں سے کچھ لوگ نا صرف بازار جانا چاہتے تھے زیدان، انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا جبکہ بڑے سینئر لوگ تھے وہاں پہ جو گئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی شام کے وقت آپ کا یہ جو دورہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ نے واپس جانا. اچھا، تو کہتے ہیں اتنی ایروگینس اور اتنا لوز سسٹم اور اتنا ٹف جو مذاکرات کا عمل ہے ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا، جبکہ پوری دنیا میں مختلف ملکوں کے ساتھ ہم ایگریمنٹس کرتے رہتے ہیں. اچھا جو سر مجھے ذرا ایک چیز بتائیے گا کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتی ہے ہر چیز، لیکن اس سچویشن کے اندر ٹف نیگوشیٹر ہونا جب جنگ سر پہ کھڑی ہوئی ہے تو کیا یہ عقل مندانہ چیز ہے؟ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ہر بار تہران پوچھنا ہے، کیونکہ یہ جو پچھلا جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ بھی اس لیے منقطع ہوا تھا کہ ایرانیوں نے کہا کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ تہران سے پوچھ سکیں، ہم نے واپس جا کے کنفرم کرنا ہے پھر جا کے ہم سائن کریں گے، ویسے کنفرم کے بغیر سائن نہیں کر سکتے. ان کی طرف سے خبر آئی تھی کہ ایک دن اور مذاکرات چل سکتے ہیں، لیکن اس وقت الزام یہ لگا کہ امریکی بھاگ گیا. امریکی بھاگ گئے تھے. تو وہ اس معاملے میں بڑے ٹف نیگوشیٹر ہے. تو ابھی بھی مثلا آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو خط لکھا جاتا ہے، پھر وہ مختلف چینل سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے. پھر اس وقت ظاہر ہے ان کی پتہ نہیں حالت ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہوتی، پھر ان کا رسپانس آتا ہے، جواب آتا ہے. تو بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے جو اسرائیل نے دھمکی دی ہے خامنہئی خاندان کو ختم کرنے کے حوالے سے، ذرا وہ بتائیے. اب یہ وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹس نام ہے ان کا، اور انہوں نے ایک دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اگر ہمیں اجازت دے دے تو ہم فوری طور پہ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم دوبارہ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے اور ہم امریکہ کی طرف سے گرین لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ بس گرین لائٹ آن کریں اور اس کے بعد دیکھیں ہم کرتے کیا. تو یہ وزیر دفاع جو ہے نا ان کے اسرائیل کے وہ کہہ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اگلی مرتبہ اگر جنگ ہوئی تو ہم خامنہئی کا پورا خاندان جو ہے اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اگلا جو حملہ ہوگا وہ مختلف بھی ہوگا اور مہلک بھی ہوگا. تو اسرائیل جو ہے نا وہ بھی چڑھا ہوا ہے اس وقت. میرا خیال ہے یہ وہی زبان ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بولی تھی تو اب اسرائیل نے بھی بولنی شروع کر دی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اب دھمکیاں دینی شروع کر دی انہوں نے. تو ٹرمپ کی جو دھمکی اور جو اسرائیل کاٹس کی دھمکی ہے دونوں سیم ٹو سیم کہ پتھروں کو زمانے میں پہنچا دیں. پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے. وہ امریکہ کا شوق بہت ہے ویسے، یہ اکثر کہتے رہتے ہیں. جب وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تھا نا 9/11 کے بعد، اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم پتھر کے دور میں لے جائیں گے آپ کو. اور پاکستان کو بھی کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ نے پتھر کے دور میں جانا ہے. تو یہ امریکہ جو ہے نا اس ٹائپ کی دھمکی بہت زیادہ دیتے ہیں. اسٹون ایج کی دھمکی وہ بہت زیادہ دیتے ہیں. ایروگنس. ٹھیک ہے. اچھا شویب صاحب اب ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ذرا ڈفرینشیٹ کر دیں عوام کو اس چیز پہ. ایران جو بیانات دے رہا ہے وہ ذرا کلیکٹیولی بتا دیجیے گا، اور جو امریکہ بیان دے رہا ہے کلیکٹیولی وہ بتائیں، اور تھوڑا سا کہ اس سے کنکلوژن کیا نکل رہا ہے. دیکھیں دونوں کے بیان ٹھیک نہیں ہیں، دونوں کے بیان ٹھیک نہیں، نہ امریکہ کے ٹھیک ہیں نہ ایران کے ٹھیک ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ درمیان کا راستہ نکالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اب تک کی جو صورتحال وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے جاتے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جو ہے وہ سارا دن چلتی رہی ہیں.
تو ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کی جو تیز رفتار ہائی سپیڈ جو بوٹس ہیں وہ ظاہر اس وقت آپ نئے ہرمز میں آ رہی ہیں، اور بیسیکلی سیٹلائٹ سے پتہ چلا، سیٹلائٹ کی پکچرز آئی ہیں کہ ان کی نا کوئی سینکڑوں کی تعداد میں اسمال بوٹس ہیں چھوٹی، اور وہ بڑی سپیڈ سے جا رہی ہیں، اور پورا ایسا لگتا ہے جیسے پینٹ کا ایک سٹروک نہیں ہوتا اس ٹائپ کا اوپر سے لگتا ہے آپ کو. تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نیوی کو حکم دے دیا کہ آپ نے ان کی بوٹ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا اور اس کو ختم کر دینا، دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھنا، اور جو کاروائی ہیں اس کو 3 گنا بڑھا دیں آپ، اور کسی سے آپ کو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس یہ اسٹینڈنگ آرڈر دے دیا اس کو. یہ سیریس اسٹینڈنگ آرڈر ہے یہ یا اسٹینڈنگ، دھمکی ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر تو کیونکہ ویسے جو آرڈر ہے اگر وہ اس نے دے دیا اپنی نیوی کو تو پھر تو ظاہر ہے سیریس ہی ہے نا جی. یا تو وہ کہہ دیتا نا جی کہ ہم ان کو اڑا دیں گے اور ہم نے اپنے حملے تیز کر دینے ہیں. اگر یہ کہا جائے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے دھمکی ہے. لیکن اگر اس نے آرڈر دے دیا اپنی نیوی کو تو پھر تو آرڈر ہے. مطلب کہ اگر یہ بوٹس آتی ہیں تو آپ نے تباہ کر دینی ہے، اور نظر بھی آئے تم نے کہ جی تباہ کر دیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو جنگ ریزیوم ہو جائے گی. پھر جنگ مجھے لگتا ہے پھر تھوڑا سا معاملہ خطرناک ہو جائے گا. پھر اس کو واپس کرنا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہوگا. دوسرا اس نے کہا جی یہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں وہاں پہ ہرمز پہ. تو اس نے کہا جی اس سب کو روکیں آپ. تو یہ ایک جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایرانی عدلیہ جو ان کے سربراہ غلام حسین محسنی صاحب ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے وہ ایران کی جو تیز رفتار کشتیاں ہیں اور سمندری ڈرونز ہیں وہ امریکی بحریہ کو تباہ کرنے کا انتظار کر رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نا تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امریکی جہاز ہیں نا ان کو آبنائے ہرمز کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے اور کوئی موقع نہیں دیں گے، اور ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے کہ وہ داخل ہو سکیں. ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. تو ایرانی جو عدلیہ ہے وہ بھی اس میں کود پڑی ہے جس کو کہتے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ قالیباف صاحب اور مسعود پزیشکیان صاحب کی ایک ہی ٹویٹ ہے، دونوں نے مل کے ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارا مکمل اتحاد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگریسر جو ہے اس کو ہم سزا دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایک نیا پہلو لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دونوں کے درمیان اختلافات ہیں، اور اختلافات کی وجہ سے میں نے کہا جی ایک متفقہ تجویز لے کے ہیں تاکہ اس کے اوپر بات ہو سکے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی درفونت نہیں چھوڑی ہے، ایک نیا اس نے ویو لے لیا. اس نے کہا جی یہ سارے جو لوگ ہیں نا یہ آپس میں ان کا اتحاد ہی نہیں ہے، یہ ایک کسی نقطے پہ اکٹھے ہی نہیں ہو پا رہے. تو اس وجہ سے ذرا اس نے کہا جی میں ان کو موقع دے. اس بات میں جان ہے نہیں کہ ان میں اختلاف تو ہے، IRGC اور اختلاف تو سب کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور دوسری جو ہے وہ فوجی گورنمنٹ ہے. تو جب بھی 2 گورنمنٹس ہوں گی تو اختلافات تو ہوں گے. پاکستان کے اندر نہیں تھا پولیٹیکل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات ہوتے تھے ہر دور میں. پہلے کہتے تھے ایک پیج ہے، پھر ایک پیج پھٹ جاتا تھا. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ جب پاور کے 2 سینٹرز ہوں گے تو ان درمیان اختلافات تو ہوں گے. اور یہاں پہ تو بہت زیادہ بڑے مضبوط قسم کے پاور سٹیشنز ہیں دونوں. تو یہاں پہ اختلافات تو ہیں. صاحب اگر ایک لینگویج کو دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ یوز کر رہا ہے، مسلسل وہ ایرانیوں کو دھمکیاں دیتا ہے. دوسری سائڈ پہ وہ کیا کام کرتا ہے جی کہ وہ اپنی ناکہ بندی بھی ختم نہیں کر رہا. پچھلی دفعہ ایرانیوں نے کھول دیا تھا اپنا ہرمز، لیکن اس نے ناکہ بندی ختم نہیں کی. پھر امریکی اٹھ کے بھی چلے گئے. وہاں تک یہ لگا کہ امریکی زیادتی کر رہے ہیں اور غلط ہو رہا ہے. اور اب سینیریو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اب ایسے لگ رہا ہے ایران اپنا پورا بدلہ لے رہا ہے. کیا یہ سمجھدارانہ پالیسی ہے یا یہ بیڑا غرق کرے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت ہی غلط پالیسی ہے، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا ایران کو. پھر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کا شیشے کا گھر ہے، آپ نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور ایک پاگل آدمی اگر فرض کریں کہ اینٹ لے کے وہاں پہ آ گیا ہے، یا کئی پاگل اکٹھے ہو گئے اینٹیں لے کے، تو آپ اپنا گھر بچائیں گے یا اس کے ساتھ کہیں گے ٹھیک ہے تو مار لے یار؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ ایک بل داخل ہو گیا چائنا کی شاپ میں، تو چائنیز برتنوں کی شاپ میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنا برتن بچائیں گے یا اس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں؟ تو اصل لڑائی جو ہے نا امریکہ کی وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہے، کیونکہ چائنیز جو ہے نا ریئر ارتھ منرل جو ہے اور اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا 95% وہ ہے. اور وہ اگلے دور کی ٹیکنالوجی وہی ہے، اس کے بغیر نہ ڈیفینس چلا سکتے ہیں نہ آپ گیجٹس چلا سکتے ہیں. اور AI کے ذریعے AI کے اندر اس کی جو ضرورت ہے وہ 100 ٹائم زیادہ ہے ماضی سے. تو وہ صرف اور صرف اس کے پاس ہے چائنیز کے پاس. اور چائنیز یہ کلیم کرتے ہیں 1992 میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ اگر عربوں کے پاس تیل ہے تو ہمارے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اس سے زیادہ تگڑے ہیں، اور وہ واقعی تگڑے ہیں بھی. تو وہاں پہ لڑائی ہے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چائنا کی. تو ایران درمیان میں آ گیا ہوا ہے. سیم اس طرح رشیا کی یوکرین کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ لڑائی ہے. تو وہ ان دونوں جو جن دونوں نے لڑنا تھا، ایران نے ان دونوں کو سپیئر کر دیا. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں اور بک اپ کر رہے ہیں ایران کو، ڈٹا رہا ہے تو بڑا مرد ہے، تو بڑا زبردست ہے. اور ساتھ ہی بلی کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو
کہ بھائی جان آپ تو مار کھا گئے اس سے, یہ دیکھیں ایران ہے 45 سال اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. اور اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا دور ختم ہو جائے یا ان کے اوپر مواخذہ شروع ہو جائے, یا ریپبلکن پارٹی جو ہے مڈ ٹرم الیکشن ہار جائے اور ویکر ہو جائے ٹرمپ, پھر وہ نہ چائنا کے ساتھ مقابلہ کر سکے نہ رشیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے, تو یہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایرانی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ایرانیوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, ٹائم کو ٹائم دیں, انتظار کریں. اور یہ گریٹر گیم ہے کیونکہ بلوچستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. بلوچستان میں دہشت گردی کی مین وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں ہیں پیچھے اس کے. بالکل 100% گریٹ گیم ہے, کیونکہ وہاں بھی ریئر ارتھ میٹیریل پرابلم یہی ہے. اچھا ایران میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, سیستان. ٹھیک ہے, سیستان بلوچستان. ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک F-15 طیارے کے حوالے سے خبر آئی ہے اسرائیل کی, اس کی کیا ڈیٹیلز؟ اب اسرائیل نے ایران کے 2 جاسوس گرفتار کر لیے ہیں, اور وہ F-15 جو ہے اس کا خفیہ ڈیٹا جو تھا وہ سمگل کر رہے تھے ایران کو, اور انہوں نے دیا تھا. اور یہ دونوں انجینئرس تھے, اور اشتوت شہر جو ہے نا اس کے تلناف ایئر بیس جو ہے اس کے اوپر یہ کام کرتے تھے, اور ان کو اسرائیل نے گرفتار کر لی. اب نا اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ایرانی جاسوس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایرانی کمیونٹی بہت تگڑی ہے اسرائیل کے اندر, جو یوش تھے اور وہ چھوڑ کے آئے تھے ایران سے, یہاں پہ نقل مکانی کر گئے, تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایران نے اپنا جاسوس بنایا ہوا ہے. تو وہاں سے انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بہت لیک ہوتی ہے. بالکل سیم اسی طرح ایران کے اندر بہت زیادہ جاسوس ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے گرفتار کر لیا ان کو. اب وہ ان کو سزائے موت دے دیں گے, بالکل اسی طرح جیسے آج ایک ایران کے اندر سزائے موت دی گئی ہے. تو دونوں نا ریسیپروکل ہیں, ایک یہ جاسوس پکڑ لیتا ہے, ایک دوسرا پکڑ لیتا ہے, ایک ادھر پھانسی دے دیتا ہے, ایک ادھر پھانسی دے دیتا ہے. آج ایک پھانسی ہے نا موساد کے ایجنٹ کو پھانسی دی ہے, سلطان علی شرازی نام تھا اس کا, اور یہ شرازی ہے, اور اس کو پکڑ لیا انہوں نے, تو آج اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا انہوں نے. تو اب دوسری سائڈ ایران نے, تو دوسری سائڈ پہ ایسا ہوا کہ جو اسرائیل ہے اس نے 2 ایران کے گرفتار کر لیے جاسوس. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی انڈیا پاکستان والا معاملہ ہے کہ آپ ادھر پکڑیں گے ہم ادھر پکڑیں گے. ہم ادھر پکڑیں گے, بالکل صحیح. اچھا شاید بتائیے کہ بحیرہ ہند میں امریکی افواج نے ایرانی تیل لے جانے والا ایک اور ٹینکر پکڑ لیا ہے, یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب وہی ہے کہ ایران نے ان کے جہاز پکڑنے شروع کر دیے, انہوں نے ان کے جہاز پکڑنے شروع کر دیے. امریکہ کو ویسے پرابلم کوئی نہیں ہے, وہ کہتا ہے بھائی گریس کا آپ نے پکڑ لیا, پکڑی رکھے, میرا کیا جاتا ہے, کون سا میرا جہاز تھا. اب دوسرا جو تھا نا وہ پاناما کا تھا اور UAE کے اندر رجسٹرڈ تھا, تو اس نے کہا اس کو بھی پکڑ لیں بے شک UAE کو. اس نے کہا بلکہ سارے یورپ کے پکڑ لیں جہاز جتنے بھی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جس دن امریکہ کے جہاز پکڑیں گے اس دن بتائیں گے آپ کو. امریکہ کے جہاز ادھر آتا ہی کوئی نہیں ہے, تو امریکنز کو تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ان کے یورپ کے ساتھ تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی پکڑے, ان کو رگڑا لگائیں آپ. تو جب کہ یہ جو امریکنز ہیں انہوں نے ایرانی ٹینکرز پکڑنے شروع کیے ہوئے ہیں, اور MT میجسٹک نام ہے اس کا, اور یہ بیسیکلی ایرانی ٹینکر ہے اور آئل ٹینکر ہے. بحر ہند میں تھا, اور بحر ہند میں سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. بحر ہند کیونکہ ملتا ہے نا بحر عرب کے ساتھ, بحیرہ عرب کے ساتھ, اور یہ آگے چل کے بحر ہند ہو جاتا ہے نا جی. صحیح. تو وہاں سے یہ آ رہا ہوگا, کہیں جا رہا ہوگا, انٹرنیشنل واٹرز میں بھی یہ پکڑی جا رہی ہے. انٹرنیشنل واٹر سے, ہاں جی انٹرنیشنل واٹر سے پکڑا گیا. اور یہ ٹیز کرنے والی بات ہے نا, امریکہ بھی تو ٹیز کر رہا ہے. ٹیز کرنا نہیں, جب ناکہ بندی ہے اور اس سائڈ سے آپ نے ہرمز بند کی ہوئی ہے, ڈائلاگ نہیں ہو رہا, تو یہی کریں گے نا. پریشر پٹ کر رہے ہیں نا, وہ ان کے اوپر پٹ کر رہے ہیں, یہ ان کے اوپر پٹ کر رہے ہیں. جو جلدی ہار جائے گا وہ ہار جائے گا. باکسنگ ہے نا, باکسنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مار کھا سکتا ہے وہ جیت جاتا ہے. وہ جیت جاتا ہے, بالکل. تو اب امریکہ اگر زیادہ مار کھا سکتا ہے وہ جیت جائے گا, ایران اگر زیادہ مار کھا سکتا ہے تو یہ جیت جائے گا. لیکن نتیجہ پھر بھی مذاکرات پہ ہی نکلے. مذاکرات الٹیمیٹلی, جنگ سے پہلے بھی مذاکرات, جنگ کے بعد بھی مذاکرات. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ سے پہلے کر لیں تاکہ بچت ہو جائے, زیادہ نقصان نہ ہو. جنگ کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا نا پھر آپ کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایرانی عدلیہ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا, بلکہ وہ میں دے دیا, غلام حسین موصلی صاحب کی خبر دے دی ہے. اور ایک بندر عباس کے اوپر نا شاہد 136 ڈرون ہے ان کا, اس کی نمائش ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر پیغامات ریکارڈ کیے. یہ جو شاہد 136 ہے نا, یہ کمال ڈرون ہے. یہ بیسیکلی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اصفہان یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے یہ بنایا تھا. 2 اسٹوڈنٹس تھے اصفہان یونیورسٹی کے, انہوں نے یہ ڈرون بنایا تھا, اور اس وقت جب انہوں نے پیش کیا تھا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا پاسداران نے. انہوں نے کہا یہ کہ واہجاتی چیز بنائی ہوئی تم نے. اس کے اندر کیمرہ لگا کے پھر اسے باقاعدہ اڑا کے دکھایا ان کو, لیکن وہ نہیں. پھر جب یہ, اور یہ بڑی پرانی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے, جب یہ عراق کی جنگ ہوئی تھی نا اس زمانے کی بات ہے. اور پھر اس اسٹوڈنٹس نے کہا جی عراق کی جنگ میں اس کو استعمال کریں, آپ کر کے تو دیکھیں.
تو پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ کو موقع دیا کہ آپ کریں, تو انہوں نے اس کو اڑایا اور وہ عراق کے اندر جا کے اس نے مورچوں کی تصویریں لا کے دی, پھر اس نے بتایا کہ کہاں کہاں فوج ہے اس زمانے میں, اس زمانے میں. تو جب وہ واپس فلم آئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پرنٹ نکلتے تھے فلم کے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ کمال ہے. تو پھر انہوں نے ان دونوں اسٹوڈنٹس کو یہ تہران لے گئے اور وہاں پہ جا کے پھر ان کی مرضی کا پورا ان کو یونٹ بنا کے دیا. پھر اس وقت انہوں نے یہ شاید جو ڈرون سے یہ بنائے تھے. اچھا. اور اس ڈرون نے کمال کر دیا, اتنا زیادہ کمال کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کو بھیجتے ہیں بلک کی شکل میں, کہ اب ایک ریڈار سسٹم ہے, اس کے اوپر جب آپ یلغار کرتے ہیں شاید کہ آپ 200 وہاں بھجوا دیتے ہیں. اب 200 میزائل تو نہیں داغے گا, وہ کس کو وہ ٹارگٹ کرے گا, اور اگر سب کو ٹارگٹ کر دیتا ہے 200 کو تو کباڑا نکل جائے گا آپ کا. میزائل جو ہے وہ $2 ملین کا ہے اور اس سائڈ پہ $20,000 کا شاہد ڈرون ہے. صحیح. یہ بیسیکلی اس جنگ کا ونر یہ ہے, یہ گیم چینجر ہے. یہ گیم چینجر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کبھی امریکنز نے باقی سب نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ ابابیل جو ہے نا وہ ہاتھی کے اوپر اٹیک کر رہی ہے نا. صحیح. اچھا صاحب, ابھی تو ان کے پاس آگے سے آپ یہ کہتے ہیں نا ایرانیوں کے پاس ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. ادروائز یہ ہے کہ اگر ان کی ایئر فورس یا ڈیفینس سسٹم تگڑا ہوتا تو جیسے ہی اسے ہٹ کیا جاتا شاید ڈرون کو, تو ان کے جتنے بھی وہ انسٹالیشن تھے جہاں سے وہ ہٹ کر رہے ہیں, جو ڈیفینس سسٹم تھے وہ 1 منٹ میں پکڑ لیتے. ہاں وہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے اس کی وجہ پابندیاں تھیں نا بہت زیادہ ان کے اوپر. اور دوسرا اگر جب انہوں نے سوچا تو بڑا لیٹ سوچا. چلیں, اس وقت تو بہت کچھ ہو چکا تھا. اب چوہے صاحب ایک کنکلوسیو خبر, ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ ہم صرف پاکستانی یہ کیوں بلیو کر کے بیٹھے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب فائنینشیل ٹائمز کی یہ ایک سٹوری ہے, اس نے کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ اس رابطے کو مکمل طور پہ ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت زبردست قسم کا کردار ہے پاکستان کا. یہ جو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے نا کہ پاکستان گیو اپ نہیں کرتا, اور یہ فیلڈ مارشل کو کریڈٹ دے رہے ہیں, یہ بڑی درست بات ہے کہ پاکستان مایوس نہیں ہوتا. مایوس نہ ہونا جو ہے یہ ہمارا کمال ہے پاکستان کا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہمارا ملک ہے جی, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس امن کو ہم قائم کر کے چھوڑیں گے. لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.